अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है जब प्यार ने करवट बदली। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। वो कस्बा देहात नुमा था। उसमें शहरों वाली बातें ये थीं कि एक रेलवे स्टेशन था, डाकखाना और थाना था और सरकारी हस्पताल था। इसके अलावा एक मिडिल और एक हाई स्कूल था, 2 बाज़ार थे, 2 प्राइवेट डॉक्टर्स भी थे। देहात नुमा इसलिए था कि अक्सर लोग, जिनमें मुसलमान ज़्यादा थे, काश्तकार थे। कस्बे के साथ और कुछ दूर उनके खेत थे। ये काश्तकार देहातियों की तरह कपड़े नहीं पहनते थे। उनकी आदतें और खसलतें देहातियों जैसी और लिबास शहरियों जैसे थे। सुबह की अजान से कुछ देर पहले मुझे बीवी ने बड़ी गहरी नींद से जगाया और बताया कि थाने से कांस्टेबल आया है। मैं बाहर निकला। कांस्टेबल ने बताया कि एक आदमी को लाए हैं, बेहोश है, कोई ज़ख्म नज़र नहीं आता। मैं उन्हीं कपड़ों में थाने चला गया। बरामदे में चारपाई रखी थी, उस पर एक जवान साल आदमी पड़ा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। शहरी मालूम होता था। मैंने उसकी नब्ज़ पर हाथ रखा। वो जिंदा था। उसके जिस्म का मुआयना उलट पुलट कर किया। साफ पता चलता था कि उसे डंडों और घोंसों से पीटा गया है। सर पर 2 जगह उभार था। खून कहीं से भी नहीं निकला था। मैंने उसे फ़ौरन सिविल अस्पताल भेजा। एक हेड कांस्टेबल को ये कहकर साथ भेजा कि डॉक्टर को कहे कि नज़ई बयान लेना है। मैंने सबसे पहले मजरूब की जामा तलाशी ली। उसने लट्ठे की कमीज़ पहनी हुई थी, जिसकी एक जेब ऊपर थी और एक पहलू में। दोनों जेबें खाली थीं। मैंने उसकी उंगलियां भी देखी थीं। बाएं हाथ की छोटी उंगली के साथ वाली उंगली पर साफ निशान देखा, जो ये शहादत देता था कि इस उंगली में लंबे अरसे से अंगूठी रही है। ये मैंने इसलिए देखा था कि मुझे राज़नी का शक था। राज़नी का शक इसलिए हुआ था कि ये शख्स कस्बे की किसी गली में बेहोश पड़ा नहीं पाया गया, बल्कि ये कस्बे से 2-2.5 फरलांग दूर खेतों के दरमियान से गुजरने वाली पगडंडी पर पड़ा पाया गया था। वहाँ उसे ज़ोदोकोब किया गया, जिसकी एक वजह यह हो सकती थी कि किसी के साथ दुश्मनी थी और दूसरी वजह राज़नी हो सकती थी। मजरूब की शनाख्त हो गई थी, जो इस तरह हुई कि 2 आदमी एक गांव से शहर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने मजरूब को रास्ते में पड़ा देखा। आजकल कोई भी इस तरह रास्ते में बेहोश पड़े हुए आदमी को उठाकर थाने या अस्पताल तक नहीं पहुंचाता। लोग डरते हैं कि पुलिस उन्हें ही धर लेगी या गवाह बनना पड़ेगा, और मालूम नहीं कि मजरूब या मुल्ज़िमों के मुतालिक पुलिस का रवैया क्या हो। इसके अलावा लोग ये भी जानते हैं कि मुकदमे 2-2, 3-3 साल चलते हैं। अदालत में गवाही देने के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन कोई गवाही नहीं होती। तारीख़ों पे तारीखें मिलती जाती हैं। उन वक्तों में लोगों में हमदर्दी का जज्बा होता था। कानून और पुलिस की मशीनरी सही लाइनों पर चलती थी। किसी बेगुनाह के फंस जाने का इम्कान कम होता था। लोगों में हमदर्दी ये होती थी कि ये शख्स जिंदा है और अगर इसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो बच रहेगा। चांदनी रात थी। उन दोनों आदमियों ने इधर उधर देखा। गंदम की फसल खलियानों में पहुंच गई थी और हर खलियान की चौकीदारी के लिए एक एक आदमी वहां सोया हुआ था। उन दोनों आदमियों ने एक खलियान में जाकर वहां सोए हुए एक आदमी को जगाया और उसे बताया कि एक आदमी रास्ते में बेहोश पड़ा है, जो शहरी मालूम होता है। उस आदमी ने साथ वाले खलियान में सोए हुए आदमी को जगाया। उन्होंने चारपाई उठाई और मसरूब तक पहुँचे। चांदनी तो थी, फिर भी उन्होंने माचिस जला कर देखा। खलियान वाले आदमियों ने उसे पहचान लिया। उसका नाम अबू ज़र था। वो उसी कस्बे का रहने वाला था। उसके ख़ानदान की ज़मींदारी थी। मजरूब के घर वालों को इत्तला देने की बजाय उन चारों आदमियों ने उसे चारपाई पर डाला और थाने ले आए।
جو آدمی مضروب کو اٹھا کر لائے تھے ان پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر یہ واردات انہوں نے کی ہوتی تو وہ تھانے نہ آتے۔ میں نے ان دو آدمیوں کو یہ کہا کہ میں کاغذی کارروائی مکمل کر لوں، وہ ذرا تھانے میں موجود رہیں۔ کھلیان والے دو آدمیوں میں سے ایک کو کہا کہ وہ مضروب کے گھر جا کر اطلاع دے۔ کھلیان والے دوسرے آدمی کو میں نے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مضروب کے کھیت اس آدمی کے کھیتوں کے قریب تھے۔ یہ آدمی کسان تھا اور کسی کی زمین پر یہ بٹائی پر کاشتکاری کرتا تھا۔ ابو ذر کو تم اچھی طرح جانتے ہو؟ ہاں جناب، ایک تو وہ اسی شہر کا رہنے والا ہے اور دوسرے یہ کہ اس کے کھیت ہمارے کھیتوں کے ساتھ ہے۔ کیا یہ رات اپنے کھلیان میں سویا تھا؟ نہیں جناب، اسے کھلیان میں سونے کی کیا پڑی ہے؟ اس نے زمینیں بٹائی پر دے رکھی ہیں۔ کیسا آدمی ہے؟ شوقین مزاج آدمی ہے۔ میں اور تو کچھ نہیں جانتا۔ اس کی یا اس کے خاندان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی؟ کبھی سنا نہیں۔ ہم تو مزارے ہیں جناب، الگ تھلگ رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی اپنی دنیا ہے، اندر کی باتیں ہم نہیں جانتے۔ تم نے کہا ہے کہ ابو ذر شوقین آدمی ہے، کیا شوقینی کرتا ہے؟ شوقینی یہی ہوتی ہے جناب کہ اچھے کپڑے پہن کر نکلتا ہے، کوئی خوبصورت عورت گزرے تو اسے دیکھتا ہے، اگر وہ عورت جان پہچان کی ہو تو اسے روک کر باتیں کرتا ہے، رہن سہن بھی امیروں جیسا ہے۔ ہم غریب لوگ اسی کو شوقینی کہتے ہیں۔ میں اس خیال سے اس آدمی سے مضروب کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ اس کی کسی کے ساتھ عداوت ہوگی، لیکن یہ آدمی مجھے اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکا۔ ہسپتال سے رپورٹ آنے تک میں گھر گیا، وردی پہن کر جلدی جلدی ناشتہ کیا اور تھانے آ کر ان آدمیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ چلا گیا جہاں مضروب پڑا پایا گیا تھا۔ وہ چونکہ پگڈنڈی تھی، دیہاتی علاقے کے لوگ اس پگڈنڈی سے شہر آتے تھے۔ یہ پگڈنڈی سورج نکلنے سے پہلے استعمال ہونی شروع ہو گئی تھی، یعنی لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، اس لیے وہاں ملزم یا ملزموں کے کھروں کی امید رکھنا بیکار تھا۔ وہاں سے تو مویشیوں کے ریوڑ بھی گزر گئے تھے۔ جو جگہ مجھے دکھائی گئی وہاں پگڈنڈی کے دونوں طرف چھپ کر بیٹھنے کی موزوں جگہ تھی۔ وہاں سے پگڈنڈی مڑتی تھی اور پگڈنڈی کے دونوں طرف کنارے اونچے تھے، ان کے پیچھے کھیت تھے جو کچھ گہرائی میں تھے۔ میں نے دونوں طرف دیکھا، ایک طرف پاؤں کے نشان تھے، لیکن وہ اس طرح ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے کہ کوئی کھرا الگ کر کے پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ میں نے پگڈنڈی کے اس کنارے کو ہر طرف سے بہت غور سے دیکھا۔ ایسے نشان ملتے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے آدمی اوپر ہو کر نیچے اترے ہیں۔ کھوجی کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں مضروب کے نزعی بیان کی امید لگائے ہوئے تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ بیان دینے کے لیے ہوش میں آتا ہے یا بے ہوشی میں ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ موقع واردات پر میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ہسپتال جانے کے لیے وہاں سے چل پڑا۔ ایک کانسٹیبل جو مضروب کے ساتھ جانے والے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ گیا تھا مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اسے بڑی اچھی خبر سنائی کہ مضروب ہوش میں آ گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ میں ہسپتال چلا گیا اور مضروب کو اچھی حالت میں پایا۔ بیان دے سکتے ہو ابو ذر؟ ہاں جی۔ اسے دودھ پلایا جا چکا تھا، ڈاکٹر نے دوائیں بھی دی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر بیان لینے لگا۔ اس نے ایک گاؤں کا نام بتا کر کہا، وہاں کے ایک آدمی سے کچھ رقم لینی تھی، ایک دو اور کام بھی تھے، ان میں بہت دیر ہو گئی۔ دو دوستوں نے روک لیا، ان کے پاس بیٹھے اور زیادہ دیر ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ 11 بج گئے ہوں گے۔ میں دوستوں کی ضد کے باوجود کہ رات وہیں گزاروں واپس چل پڑا۔ 1.5 میل کا فاصلہ ہے، شہر سے تھوڑی دور رہ گیا تھا تو اچانک 3 آدمی چھپے ہوئے اٹھے، 2 میرے آگے ایک پیچھے تھا۔ میں خالی ہاتھ تھا، میرے سر پر کلے پر بندھی ہوئی پگڑی تھی۔ سامنے والے آدمیوں نے ایک مکہ مجھے پیٹ میں مارا، میں دوہرا ہو گیا اور میرے سر سے پگڑی گر پڑی۔ میں ایک طرف کو مڑا تو میرے سر پر لاٹھی کی ضرب پڑی۔ اس کے فوراً بعد مجھے غشی آ گئی اور اب تھوڑی دیر پہلے ہوش آئی تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پڑا دیکھا۔
کیا تمہاری کسی انگلی میں انگوٹھی تھی؟ ہاں جی۔ اس نے بایاں ہاتھ الٹا کر کے اپنے سامنے کیا اور کہنے لگا اب نہیں ہے۔ انگوٹھی سونے کی تھی۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ میرے پہلو کی جیب میں 250 روپیہ تھا جو اب نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ہی نکالا ہوگا جنہوں نے مجھے مارا ہے۔ کیا تم نے کسی کو پہچانا نہیں؟ چہرے دیکھنے کی تو مجھے مہلت ہی نہیں ملی، حالانکہ چاندنی بڑی صاف تھی۔ مارنے سے پہلے انہوں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ نکال دو؟ نہیں۔ کسی کے ساتھ دشمنی؟ نہ جی، ایسی خونی دشمنی تو کسی کے بھی ساتھ نہیں۔ مجھے خیال آیا کہ یہ شخص اس گاؤں میں رقم لینے کے لیے گیا تھا۔ رقم 250 روپے تھی، جو آج بالکل معمولی لگتی ہے، لیکن اس وقت 250 آج کے 4000 روپوں کے برابر تھے۔ مجھے شک ہوا کہ اس نے رقم لی اور کسی جرائم پیشہ آدمی نے دیکھ لی۔ وہ پہلے ہی آ کر یہاں چھپ گئے اور اسے بے ہوش کر کے پھینکا اور رقم کے ساتھ سونے کی انگوٹھی بھی لے گئے۔ میں اس شک کی بنا پر اس سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ میں نے جب اس سے 3-4 سوال پوچھے تو وہ میرے شک کو سمجھ گیا۔ آپ کا شک درست ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لوٹنے والے کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ وہ یہی لوگ ہوں گے جن سے میں رقم لایا تھا۔ یہ میرے مزارے ہیں، میرے نوکر نہیں۔ میں نے اپنی آدھی زمین انہیں بٹائی پر دی ہوئی ہے، باقی آدھی مزاروں کے ایک اور خاندان کے پاس ہے۔ یہ ایک اور گاؤں کے رہنے والے ہیں اور شریف لوگ ہیں۔ دوسرے مزارے جن سے میں رقم لایا تھا ذرا استاد قسم کے لوگ ہیں۔ کیا انہوں نے یہ رقم تم سے ادھار لی تھی؟ نہیں۔ 2 سال گزرے، انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر مونگ اور ماش باہر ہی بیچ ڈالی اور پیسے مجھے دینے کی بجائے اپنی ایک بیٹی کی شادی پر خرچ کر دیے۔ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ اسی مقصد کے لیے انہوں نے یہ فصل بیچی تھی اور رقم قرض کے طور پر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اس سے اگلے سال انہوں نے فصل پر مجھے قرض میں سے کچھ بھی واپس نہ کیا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ یہ لوگ رقم دبا جائیں گے۔ میں 3 مہینوں سے ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ رقم واپس کرے، یہ ٹال رہے تھے۔ میں نے آخر انہیں دھمکی دی کہ ان سے زمین واپس لے کر دوسرے خاندان کو بٹائی پر دے دوں گا۔ تم نے انہیں گالی گلوچ بھی کی ہوگی؟ وہ تو کرنی ہی تھی جناب، ورنہ رقم پھنسی رہتی۔ گالی گلوچ تو بہت کرنی پڑی۔ مجھے انہی کے ایک رشتہ دار نے پرسوں بتایا تھا کہ ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں۔ دن کے وقت نہ جا سکا، ایک کام میں ایسا پھنسا کہ شام ہو گئی۔ میں شام کو ہی چلا گیا، سیدھا ان کے گھر گیا اور کہا کہ میں آج ساری رقم لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ کبھی میرے آگے ہاتھ جوڑتے، کبھی کوئی بہانہ پیش کر دیتے، لیکن میں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ رقم دینے پر آ گئے، لیکن حساب میں گڑبڑ کر رہے تھے۔ ان کا ایک جوان بیٹا ہے جو اپنے آپ کو بدمعاش سمجھتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، جوا کھیلتا ہے اور چرس پیتا ہے۔ جب رقم کا حساب ہو رہا تھا تو وہ میرے ساتھ بڑے رعب سے بات کرتا تھا۔ اس کے ساتھ تمہارا لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ ہاں جی، اس کے ساتھ تو بہت جھک ہوئی، اور جب فیصلہ ہو گیا کہ اتنی رقم بنتی ہے تو اس نے کہا تھا کہ یہ رقم ہضم نہیں کر سکو گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ میں ان سے زیادہ رقم لے رہا ہوں، حالانکہ میں نے 55 روپے چھوڑ دیے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے 244 روپوں پر راضی ہوئے اور یہ رقم مجھے دے دی۔ اس کی ان باتوں سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ اسے انہی لوگوں نے لوٹا ہے۔ اس کے پیش نظر میں نے اس سے کئی اور سوال پوچھے۔ اس کے جوابوں سے یہ صورت سامنے آئی کہ اس نے انہیں ڈرا دھمکا کر اور گالی گلوچ کر کے یہ رقم لی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ رقم لے لی گئی ہے۔ وہ شریف اور سیدھے سادے لوگ نہیں تھے۔ ان کا ایک جوان آدمی بدمعاش بھی تھا، 3 آدمی اور بھی تھے، دونوں اس بدمعاش کے بھائی تھے اور تیسرا ان کا باپ تھا۔ ابو ذر ابھی چل پھر نہیں سکتا تھا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ نہ لے جا سکا۔ میرے لیے فوری طور پر اس گاؤں جانا ضروری تھا جہاں سے ابو ذر رقم لایا تھا۔ جانے سے پہلے میں نے ان آدمیوں کو فارغ کرنا ضروری سمجھا جو ابو ذر کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا لائے تھے۔ ان چاروں کو بلا کر ابو ذر کے سامنے کھڑا کیا۔ 2 کو اس نے پہچان لیا، وہ اسی قصبے کے رہنے والے تھے۔ دوسرے 2 اس کے لیے اجنبی تھے۔
میرے پوچھنے پر ابو ذر نے بتایا کہ ان میں سے کسی پر اسے شک نہیں، نہ ہی کسی کے ساتھ عداوت یا لین دین ہے۔ میں نے ان چاروں کے نام پتے لکھ کر انہیں کہا کہ عدالت میں گواہی کے لیے پیش ہونا پڑے گا، پھر ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں فارغ کر دیا۔ میں اس گاؤں میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ داخل ہوا تو گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی۔ نمبردار کو اطلاع ملی تو وہ دوڑا آیا۔ میں نے اسے ابو ذر کے مزاروں کے گھر تک لے چلنے کو کہا، وہ مجھے وہاں لے گیا۔ دیہات کے گھروں کے دروازے کھلے رہتے، میں مزاروں کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں 2 آدمی اور 3 عورتیں تھیں، 2-3 بچے بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ پولیس کو دیکھ کر بہت گھبرائے۔ ان آدمیوں میں ایک بوڑھا تھا۔ میں نے اس سے اس بیٹے کے متعلق پوچھا جو ابو ذر نے بتایا تھا کہ بدمعاش ہے۔ میں نے بوڑھے کو سنبھلنے اور سوچنے کی مہلت نہ دی۔ بالکل صحیح بتانا، میں نے کہا اور ایک تیر چلایا۔ وہ رات کو باہر نکلا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے آ گیا تھا حضور، پھر کہیں نکل گیا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اس نے کیا کیا ہے حضور؟ وہ رات کو واپس نہیں آیا تھا؟ ہاں حضور، وہ رات کو واپس نہیں آیا تھا۔ کہاں رہا رات بھر؟ تم نے پوچھا تھا؟ نہیں حضور، پوچھو تو خفا ہوتا ہے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ اسے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ اس کا نام داؤد تھا۔ اس مکان کے 2 کمرے تھے اور یہ کچا مکان تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ تلاشی شروع کر دی۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں ضروری بات سنا دیتا ہوں۔ دیہات میں لوگ کمرے کے کونے میں مٹی کے برتن اس طرح رکھتے ہیں کہ مٹی کی نئی ہانڈی کے اوپر ہانڈی یا ڈولی رکھی ہوگی، اس کے اوپر پھر ہانڈی یا ڈولی، اور اسی طرح 4-5 ہانڈیاں اور ڈولیاں اور 1-2 دیگچیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوتی ہیں۔ کسی میں گڑ ہوتا ہے، کسی میں شکر، کسی میں دال وغیرہ، اور ان میں سے کسی میں پیسے بھی رکھے ہوتے ہیں۔ اس گھر میں بھی ہانڈیاں ڈولیاں ایک کمرے کے کونے میں اوپر نیچے رکھی تھیں۔ میں نے انہیں ہٹا کر دیکھا۔ سب سے نیچے والی ڈولی میں 5-5 کے نوٹ اور 1-1 روپے کے سکے کپڑے کی ایک گتھی میں رکھے ہوئے برآمد ہوئے۔ میں نے رقم گنی، 210 یا 215 روپے تھے۔ وہ اتنے امیر لوگ نہیں تھے، ان کے پاس اتنی رقم شک پیدا کرتی تھی۔ وہ گزشتہ رات 244 روپے ابو ذر کو دے چکے تھے۔ مجھے شک ہوا کہ یہ وہی رقم ہے جو انہوں نے ابو ذر کو دی تھی اور وہ رقم واپس آ گئی ہے۔ گھر میں جو دوسرا آدمی تھا وہ اس بوڑھے کا بڑا بیٹا تھا۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا کہ یہ رقم کہاں سے آئی ہے؟ اس نے مجھے اچھی طرح سمجھایا کہ کتنی رقم کہاں سے اور کتنی کہاں سے آئی ہے، لیکن میں نہیں مان رہا تھا۔ میں کہتا تھا کہ یہ رقم ابو ذر کی جیب سے نکالی گئی، اور میں انہیں یہ بھی کہتا تھا کہ رقم پوری کرو اور انگوٹھی بھی دو۔ میں نے اس کے بڑے بیٹے کو بھی اپنے سامنے کھڑا کر لیا تھا۔ باپ بیٹا قسمیں کھاتے اور کہتے تھے کہ وہ مجھے شہادت مہیا کر دیں گے کہ یہ رقم کہاں کہاں سے آئی تھی۔ ابھی وقت ہے، پوری رقم اور انگوٹھی دے دو گے تو میں چلا جاؤں گا، کسی کو گرفتار نہیں کروں گا۔ نہیں مانو گے تو تمہاری عورتوں کو بھی تھانے لے جاؤں گا۔ داؤد ابھی نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد نمبردار آیا اور مجھے الگ کر کے بتایا کہ داؤد گاؤں میں ہی تھا۔ اس نے جب شور سنا کہ پولیس آئی ہے تو وہ گاؤں سے کھسک گیا۔ نمبردار کو یہ اطلاع ایک آدمی نے دی تھی۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے۔ نمبردار نے اس کے متعلق کوئی اچھی رپورٹ نہ دی، بلکہ کچھ ایسی باتیں بتائیں جن سے میرا یہ شک مزید پختہ ہو گیا کہ داؤد نے ضرور ہاتھ مارا ہے۔ میں نے گھر کے تمام افراد کو، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، تھانے داروں کے رعب سے کہا کہ سب تھانے چلو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ فوراً میرے آگے نہیں چل پڑے ہوں گے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی میری منتیں کرنے لگے۔ دوسری 2 عورتیں اتنا ڈریں کہ ایک کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے اور زیادہ رعب گانٹھا۔ نمبردار بھی انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ تھانے چلے جائیں، لیکن وہاں تو باقاعدہ ماتم کی فضا بن گئی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں سے کہا کہ انہیں باہر نکالو۔ میرے آدمیوں نے سب کو ہانکنا شروع کر دیا۔
میں دراصل ابھی انہیں تھانے نہیں لے جا رہا تھا، ابھی انہیں چوپال میں بٹھانا اور ہر ایک سے الگ الگ پوچھ گچھ کرنی تھی۔ میں صحن میں کھڑا تھا، اس گھر کی ایک جوان عورت میرے پاس آئی، وہ میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ اس عورت کی عمر 26-27 سال ہوگی، بڑے دلکش جسم کی عورت تھی، نقش و نگار بھی اچھے اور رنگ بھی صاف تھا۔ میں اسے صحن میں ہی ذرا پرے لے گیا تھا۔ اس نے جب میرے ساتھ بات کی تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑی دلیر عورت ہے اور ڈرنے والی نہیں، بات بڑے پکے طریقے سے کرتی تھی۔ داؤد نے اگر کچھ کیا ہے تو میں اس کی قسم نہیں کھاتی۔ میری اس بات پر غور کریں، یہ شخص ابو ذر ہم سے بدلہ لے رہا ہے، اس نے آپ کو ہمارے پیچھے ڈال دیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے ابو ذر پر کیا بیتی ہے؟ ہاں جی، یہ خبر گاؤں میں پہنچ چکی ہے کہ رات کو کسی نے راستے میں اسے مارا ہے اور وہ اب ہسپتال میں ہے۔ اب بات کرو۔ بات یہ ہے جی، 2-3 مہینوں سے ابو ذر بری نیت سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ کھیتوں میں اتنا زیادہ نہیں آتا تھا، لیکن اس نے میرے پیچھے کھیتوں میں آنا شروع کر دیا۔ میں اس کی نیت کو سمجھ گئی تھی۔ ہم لوگ اس کے مقابلے میں غریب ہیں اور اسی کے کھیتوں سے اپنی روزی پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی عزت اس کے حوالے کر دیں۔ میں نے اپنے خاوند کو بتا دیا تھا، اور بتایا اس لیے تھا کہ میرے خاوند کو کوئی اور شک ہی نہ ہو جائے۔ خاوند نے مجھے کہا کہ اسے ٹالنے کی کوشش کرو، اگر کبھی دست درازی کرے تو بتانا۔ 7-8 روز گزرے، اس نے دست درازی بھی کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ پھر کبھی اس نے میرے جسم کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے خاوند اور اس کے بھائیوں کو بتا دوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے میری بات نہ مانی تو میں نے تم سے جو رقم لینی ہے وہ دوسرے ہاتھوں وصول کر لوں گا، اور اگر تم مان جاؤ تو میں تم لوگوں کو آدھی رقم چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ خزانہ میرے قدموں میں رکھ دو تو بھی میں تمہاری بات پر نہیں آؤں گی۔ اس نے مجھ پر بہت رعب جھاڑا اور یہ بھی کہا کہ میں تم سے اپنی زمین واپس لے لوں گا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر آ گئی۔ میں نے اسے بہت بری باتیں کہی تھیں۔ میں نے خاوند کو بتایا کہ آج یہ بات ہوئی ہے۔ ابو ذر ابھی کھیتوں میں ہی گھوم پھر رہا تھا۔ میرے خاوند نے اسے جا پکڑا۔ میں بہت ڈری کہ لڑائی جھگڑا ہوگا تو پولیس ہم غریبوں کو ہی پکڑے گی، لیکن لڑائی جھگڑا نہ ہوا، کچھ بد کلامی ضرور ہوئی۔ ابو ذر نے میرے خاوند کو بھی وہی دھمکیاں دی جو وہ مجھے دے چکا تھا، ایک یہ کہ اپنی رقم فوراً واپس لوں گا، اور دوسری یہ کہ اپنی زمینیں واپس لے کر کسی اور کو بٹائی پر دے دوں گا۔ میرے خاوند نے اس کی بہت بے عزتی کی۔ اگلے ہی روز ابو ذر نے رقم واپس مانگ لی۔ میرے خاوند اور سسر نے جب دیکھا کہ اب رقم واپس کیے بنا کوئی چارہ نہیں تو وہ مان گئے۔ کیا ابو ذر کی تمہیں تنگ کرنے والی بات داؤد کو بھی معلوم تھی؟ نہیں، یہ صرف میرے خاوند کو معلوم ہے۔ داؤد اسی وقت رات کو گھر سے نکل گیا تھا جب ابو ذر ابھی ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس دیہاتی عورت کے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا شک یہ تھا کہ داؤد پہلے گھر سے نکل گیا تھا اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر ابو ذر کے راستے میں جا بیٹھا، پھر اس نے واردات کی۔ اب اس عورت کی بات سن کر میرے شک میں یہ اضافہ ہو گیا کہ داؤد کو معلوم تھا کہ ابو ذر نے اس کی بھابھی پر دست درازی کی ہے، لہٰذا اس نے اپنی بے عزتی کا انتقام لیا۔ یہ دیہاتی عورت سادگی میں بتا بیٹھی کہ اس کے ساتھ ابو ذر نے یہ سلوک کیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ میرے شک کو مزید پختہ کر رہی ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے خاوند کو میرے پاس بھیجے۔ اس کا خاوند میرے پاس آیا تو میں نے اس سے اس واقعے کے متعلق پوچھا، لیکن اسے کوئی اشارہ نہ دیا کہ ابو ذر کا اس کی بیوی کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ خاوند نے بالکل وہی بات سنا دی جو اس کی بیوی سنا چکی تھی۔ حضور، اگر میرے یہ 2 معصوم بچے نہ ہوتے تو میں اس شخص کو سارے گاؤں کے سامنے قتل کر کے تھانے چلا جاتا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کی عزت ہی نہیں ہوتی۔ اس نے ہم سے رقم مانگی، ہم نے اپنے آپ کو مجبوری اور مشکل میں ڈال کر اسے رقم دے دی۔ اب ہم اس کی زمینیں چھوڑ دیں گے۔ باقی جو رقم آپ نے برآمد کی ہے
یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کہاں سے آئی ہے۔ آپ حاکم ہیں، ہم چور نہیں کہ اس کے پیچھے جا کر اسے مارتے اور رقم اس کی جیب سے نکال لیتے۔ داؤد کے متعلق کیا کہتے ہو؟ ہمارے اس بھائی نے ہمیں بہت خراب کیا ہے، نکما اور نکھٹو ہو گیا ہے، تکیے پر وقت گزارتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چرس پیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا سارا خاندان بدنام ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اتنی ہمت والا نہیں کہ اتنی اونچی ذات کے آدمی پر اس طرح حملہ کرے اور اسے لوٹ لے۔ یہ تو اب میں نے دیکھنا تھا کہ وہ اتنی ہمت والا تھا یا نہیں۔ میں نے اس گھر کی عورتوں کو تو نہ چھیڑا، ان کے آدمیوں کو اپنے ساتھ چوپال میں لے گیا۔ ان کا ایک بھائی اور بھی تھا، وہ بھی آ گیا۔ میں نے نمبردار کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے اس خاندان کے ہر فرد کے متعلق رائے لی۔ نمبردار نے چالاک بننے کی کوشش کی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ ابو ذر کی حمایت میں بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے وہیں روک دیا۔ تم ان غریبوں کو دھمکیاں دے دے کر ان سے ابو ذر کو زیادہ رقم دلائی ہے، اور تم نے ابو ذر کو بدمعاشی میں مدد دی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہاری ذات اور قبیلے کا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے گمراہ کر سکو گے؟ میں تمہیں ان کے ساتھ تھانے لے جاؤں گا۔ میرے ساتھ صحیح بات کرو، ورنہ نمبرداری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس طرح کچھ اور ڈانٹ ٹپٹ کر کے میں نے نمبردار کا دماغ درست کر دیا۔ اس نے جو صحیح رپورٹ مجھے دی وہ یہ تھی کہ ابو ذر اس عورت کو پھانسنا چاہتا تھا۔ ابو ذر کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا۔ اس کے متعلق نمبردار نے بتایا کہ عورتوں کا شکاری ہے۔ داؤد کے متعلق اس نے وہی رائے دی جو داؤد کا بھائی دے چکا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ داؤد نے کبھی کوئی واردات نہیں کی، لڑنے جھگڑنے والا آدمی بھی نہیں۔ نمبردار کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ مجھے اطلاع ملی داؤد آ گیا ہے۔ میں نے اسے اسی وقت بلا لیا اور نمبردار کو باہر بھیج دیا۔ رات کہاں گزاری ہے؟ تکیے پر۔ ساری رات وہاں کیا کرتے رہے؟ شغل میلہ کرتے رہے حضور۔ وہیں آنکھ لگ گئی اور صبح ہو گئی۔ اب سیدھی بات کرو داؤد، باقی رقم کہاں ہے؟ جوئے میں ہار دی ہے؟ میں نے کوئی رقم نہیں ہاری۔ آپ کون سی رقم کی بات کر رہے ہیں؟ جو تم نے ابو ذر کی جیب سے نکالی ہے۔ نہیں جناب، میں نے کسی کی جیب سے رقم نہیں نکالی۔ ابو ذر ابھی ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا تھا جب میں باہر چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو مکالمہ بازی ہوئی وہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ فوراً مان جاتا۔ یہ تو مجھے تکیے سے معلوم کرنا تھا کہ وہ کس وقت تکیے میں آیا اور کس وقت وہاں سے آیا، اور کیا اس کے پاس ہارنے کے لیے رقم تھی یا نہیں۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہاں اور کون کون تھا۔ اس نے 3 یا شاید 4 آدمیوں کے نام بتائے تھے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ ان سب آدمیوں کو بلائے۔ ان میں سے 2 جلدی آ گئے۔ یہ دونوں تکیے کے ملنگ تھے۔ میں نے باری باری ان سے پوچھ گچھ کی۔ اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ داؤد رات کے پہلے پہر تکیے پر گیا تھا۔ پھر 2-3 آدمی اور آ گئے تھے، انہوں نے بازی بھی لگائی تھی۔ داؤد کے پاس 3 یا 4 روپے تھے۔ اس نے 2 یا 3 روپے ہار دیے تھے، پھر یہ نہیں کھیلا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس نے چرس معمول سے زیادہ پی لی تھی اور ایک طرف ہو کر لیٹ گیا تھا۔ 2 گھنٹے کے لیے باہر گیا ہوگا؟ نہیں سرکار۔ دونوں ملنگوں کا یہی جواب تھا۔ اس سے تو پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ یہ نشے میں ایسا بے ہوش ہوا کہ صبح سورج نکل آنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا تھا کہ داؤد نے ابو ذر کے متعلق کوئی بات کی تھی۔ دونوں نے مجھے بتایا کہ صرف بات ہی نہیں کی تھی بلکہ اسے گالیاں دیتا تھا۔ گالیاں کیوں دیتا تھا؟ کہتا تھا کہ وہ دوست جما کر رقم زیادہ لے گیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ ہم اس کی زمینیں تو چھوڑ دیں گے لیکن میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا، جہاں موقع ملا بدلہ لوں گا۔ ان دونوں ملنگوں سے میں نے بہت دیر تک پوچھ گچھ کی تھی۔ اتنے میں 3 آدمی اور آ گئے تھے۔ میں نے انہیں بھی باری باری بلایا اور وہی سوال کیے جو میں نے ملنگوں سے پوچھے تھے۔ ان تینوں کے جواب ملنگوں سے مختلف نہیں تھے۔ ان میں 2 آدمی مجھے عقل والے لگتے تھے۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میرا شک کیا ہے۔ دونوں نے کہا کہ داؤد میں اتنی ہمت نہیں، یہ تو صرف نکھٹو اور آوارہ ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے ایسے دوست ہیں ہی نہیں جو اس قسم کے جرم میں اس کا ساتھ دیں۔ ان سب نے ثابت کر دیا کہ داؤد تمام رات تکیے میں چرس کے نشے میں بے ہوش پڑا رہا تھا، مگر میں ان جواریوں اور چرسیوں پر اتنی جلدی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ انہوں نے پہلے ہی بیان ملا لیے ہوں۔ میں ان سب کو، داؤد اور اس کے دونوں بھائیوں اور باپ کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ تھانے میں جا کر پتہ چلا کہ ابو ذر بہتر ہو گیا ہے اور 1-2 دنوں بعد اسے ہسپتال سے چھٹی مل جائے گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ کیس قتل کا کیس نہیں بنا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے ASI کو کہا کہ وہ علاقے کے رہزنوں اور سزا یافتہ عادی مجرموں کو تھانے بلا لے۔ آج کل جرائم کے طور طریقے اور اصول بدل گئے ہیں۔ میرے وقتوں میں جرائم پیشہ افراد کی اپنی اپنی لائن تھی۔ مثلاً رہزن صرف رہزنی کرتے تھے، نقب زن نقب زنی کے ہی ماہر تھے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض مجرموں کا طریقہ واردات خاص قسم کا ہوتا تھا، وہ ہر واردات ایک ہی جیسے طریقے سے کرتے تھے۔ رہزن اپنے شکار کو مہلت دیتے تھے کہ مال اس کے حوالے کر دو اور جاؤ۔ ہر رہزن کے اپنے اپنے الفاظ ہوتے تھے۔ میں اپنے علاقے کے رہزنوں کو جانتا تھا، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا طریقہ واردات یہ ہوتا، یعنی شکار کو پہلے مار کر پھر اسے لوٹ لینا۔ پھر بھی میں نے جرائم پیشہ افراد کو بلوا لیا۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ یہ واردات اتنی سنگین نہیں تھی کہ میں رات کو بھی تفتیش جاری رکھتا۔ مجھے یہ شک بھی ہونے لگا تھا کہ ابو ذر نے کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور اس عورت کے خاوند اور بھائیوں نے اس طرح انتقام لیا ہے۔ میں صبح تھانے آیا۔ میں گاؤں سے جن لوگوں کو اپنے ساتھ لایا تھا ان کے علاوہ 3-4 جرائم پیشہ آدمی بھی آ گئے تھے۔ میں یہ کیس ASI کو دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ ASI میرے پاس آیا اور مجھے دفتر میں لے گیا۔ اس نے ایک ہندو کانسٹیبل کا نام لے کر کہا کہ میں اس کے باکس کی تلاشی لوں۔ وہ آج آپ سے 5-10 دنوں کی چھٹی مانگے گا۔ ASI نے کہا، چھٹی کے لیے وہ کوئی بہانہ پیش کرے گا، آپ اس سے پہلے اس کی تلاشی لیں۔ کیا ہے اس کے پاس؟ یہ میرا شک ہے۔ مضروب یعنی ابو ذر کی انگوٹھی اور رقم اس کے پاس ہے۔ اس نے ایک اور کانسٹیبل کا نام لے کر کہا، اس نے اس کانسٹیبل کو باکس کے نیچے کچھ چھپاتے دیکھا تھا۔ اس نے جھلک سی دیکھی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جو چیز اس نے باکس میں کپڑوں کے نیچے چھپائی ہے وہ رقم ہے اور اس کے ساتھ انگوٹھی ہے۔ وہ کل سے کہہ رہا ہے کہ اسے چھٹی جانا پڑے گا۔ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسے گاؤں کے کسی آدمی نے آ کر اطلاع دی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تمہیں یہ شک کیوں ہوا ہے؟ سوچ لو۔ میں اس کی تلاشی لوں اور کچھ بھی برآمد نہ ہو، میری شرمساری ہوگی۔ مجھے شک اس لیے ہوا ہے، کل جب مضروب کو چارپائی پر تھانے میں لائے تھے اس وقت ابھی اندھیرا تھا، اذان اس کے بعد ہوئی تھی۔ مجھے کانسٹیبل نے بتایا ہے کہ مضروب کی چارپائی برآمدے میں رکھی گئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ایک کانسٹیبل کو آپ کو اطلاع دینے کے لیے بھیجا اور خود دفتر میں چلا گیا۔ اس نے مضروب کو لانے والوں کو دفتر میں بلا لیا اور ان سے ضروری باتیں پوچھی۔ وہ باہر آیا تو یہ کانسٹیبل مضروب کی چارپائی سے ہٹ کر بیرک کی طرف جا رہا تھا۔ باقی کانسٹیبل ابھی سوئے ہوئے تھے۔ برآمدے میں یہ اکیلا تھا۔ مجھے یہ ساری باتیں ہیڈ کانسٹیبل نے بتائی ہیں۔ اسے بھی شک ہے کہ اس کانسٹیبل نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ اب یہ چھٹی کسی اور بہانے لے گا، لیکن یہ رقم اور انگوٹھی اپنے گھر والوں کو دینے جا رہا ہے۔ تم جاؤ، میں نے ASI سے کہا اور اس کے جانے کے بعد اس کانسٹیبل کو بلا کر پوچھا، صبح جب مضروب کو یہاں لایا گیا تھا تو تم اس کے پاس کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں ملک صاحب۔ میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا کہ یہ لاش کس کی ہے۔ ایشر داس، ایک کام کرو اور اپنی نوکری بچا لو۔ مضروب کی جیب سے تم نے جو رقم نکالی ہے اور اس کی انگلی سے جو انگوٹھی اتاری ہے وہ خود ہی مجھے دے دو۔ اگر میں نے تلاشی لے کر یہ مال برآمد کیا تو تم جانتے ہو کیا ہوگا۔ اس نے جس طرح گھبرا کر اور ہکلا کر انکار کیا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چور ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے مہلت نہیں دوں گا۔ وہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔
بیرک میں گیا اور رقم اور انگوٹھی رومال میں بندھی ہوئی میرے حوالے کر دی اور جھک کر میرے پاؤں چھو لیے۔ بڑی مجبوری کی حالت میں یہ چوری کی تھی، اس نے کہا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے اپنے گھر کی ایک مجبوری بتائی۔ میں نے اسے کہا کہ لوگ مجبور ہو کر ہی چوری چکاری کیا کرتے ہیں، لیکن قانون مجبوریاں نہیں سنا کرتا۔ میں ذاتی طور پر اس کی مجبوری کی داستان سن کر متاثر ہو گیا تھا۔ اگر میں اس کو بخش دیتا تو تھانے میں بے ہوش زخمیوں اور لاشوں کی جیبیں صاف کرنے کی رسم چل پڑتی۔ یہ جرم معمولی نہیں تھا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ میں نے تفتیش کو کس لائن پر ڈال دیا تھا، اس میں کتنا سرکاری وقت ضائع ہوا اور میں نے کتنے بے گناہ آدمیوں کو پریشان کیا۔ اس کانسٹیبل کے خلاف میں نے کارروائی کرنے کے لیے ایس آئی کو کہہ دیا تھا۔ رقم اور انگوٹھی مل جانے سے یہ شک صاف ہو گیا کہ یہ رازنی کی واردات تھی، اور میں اپنے اس شک کو بھی صاف ہی سمجھتا تھا کہ اس کے مزاروں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ اب یہ شک سامنے آ گیا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے۔ میں نے اب انتقام کی وجہ معلوم کرنی تھی۔ ابو ذر ابھی ہسپتال میں تھا۔ میری نظر میں اب اس کیس کی نوعیت معمولی رہ گئی تھی۔ اس کے مزاروں کے گاؤں کے نمبردار نے اس کے متعلق جو باتیں بتائی تھی ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ابو ذر عورت باز ہے۔ اسی سلسلے میں اس پر یہ حملہ ہوا ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے کردار کے متعلق مزید معلومات حاصل کر لی جائیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ پولیس کے خفیہ ذرائع کیا کیا ہوتے۔ میں 2 دن اس کام میں لگا رہا۔ جو رپورٹیں مجھے ملیں وہ ابو ذر کے خلاف جاتی تھی۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابو ذر کوئی بہت بڑا بدمعاش تھا۔ وہ بظاہر معزز آدمی تھا، ملنسار تھا، اپنی برادری میں اور شہر میں بھی اس کی عزت تھی، لیکن اس کی یہ عادت بھی تھی کہ کوئی عورت اچھی لگتی تو اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ نے ایسے آدمی دیکھے ہوں گے جو بظاہر شریف اور قابل احترام ہوتے، لیکن در پردہ عورت ان کی کمزوری بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی حالت ابو ذر کی تھی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کے تعلقات کتنی عورتوں کے ساتھ ہیں، تو مجھے سوائے ایک ہندو عورت کے کسی دوسری عورت کا نام پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ عام بدمعاشوں جیسا بدکردار آدمی نہیں تھا۔ ابو ذر ہسپتال سے فارغ ہو گیا اور وہاں سے سیدھا تھانے میں آیا۔ میں نے اسے بٹھا لیا۔ اس سے میں کچھ پوچھنے ہی لگا تھا کہ 3 آدمی جو اسی شہر کے معلوم ہوتے تھے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ایک جوان عورت لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں نے ابو ذر سے کہا کہ وہ ابھی گھر چلا جائے اور شام کو آئے۔ میں نے اسے یہ بتا دیا کہ اس کی رقم اور انگوٹھی مل گئی ہے، لیکن یہ مال اسے ابھی ملے گا نہیں، کیونکہ یہ شہادت کے طور پر کانسٹیبل کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ ان 3 آدمیوں میں جو عورت کی گمشدگی کی رپورٹ دینے آئے تھے، ایک اس عورت کا سسر تھا، دوسرا اس کا باپ اور تیسرا اس کا چچا۔ انہوں نے جو تفصیل سنائی وہ اس طرح تھی کہ اس عورت کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی، اچھی شکل و صورت اور قدرے گورے رنگ کی عورت تھی، رہنے والی کسی گاؤں کی تھی۔ اس کے سسرال اس قصبے میں تھے۔ 2-2.5 مہینے گزرے، اس کا خاوند مر گیا تھا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ الگ مکان میں رہتی تھی۔ اس کے سسرال کا گھر اس کے گھر کے ساتھ تھا، یعنی دیوار ایک ہی تھی۔ خاوند کی وفات کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے پاس چلے جانے یا 2-4 مہینے اپنے سسرال میں رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ کچھ عرصہ اسی مکان میں رہے گی جس میں اس نے خاوند کے ساتھ 8 سال گزارے تھے۔ اس عورت کو پہلے یہ صدمے پہنچے تھے کہ ایک لڑکا پیدا ہوا جو 3-4 مہینے کا ہو کر مر گیا۔ 3-4 سال بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ بھی چند مہینوں بعد مر گئی۔ اس کے بعد کوئی بچہ نہ ہوا۔ اس کے سسرال نے اسے مجبور نہ کیا کہ وہ اکیلی نہ رہے، چونکہ سسرال اور اس کے مکان کی دیوار سانجھی تھی، اس لیے اس کے اکیلے رہنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مکان کے دوسری طرف والا گھر بھی ان کے قریبی رشتہ داروں کا تھا۔ میں نے یہ تمام تفصیلات ان لوگوں سے حاصل کی تھی۔ گمشدگی کی تفصیل یہ بتائی گئی کہ 2 روز پہلے وہ گھر سے غائب پائی گئی۔ جب سے اس کا خاوند مرا تھا، اس نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، سوائے اس کے
کہ عصر کے وقت قبرستان پر جاتی اور خاوند کی قبر پر فاتحہ پڑھتی تھی۔ اب وہ گھر سے غائب پائی گئی تو کچھ دیر انتظار کیا گیا کہ قبرستان گئی ہوگی اور ابھی واپس آ جائے گی، لیکن وہ نہ آئی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، تب کسی کو قبرستان بھیجا گیا، وہ وہاں نہیں تھی۔ سب یہ سوچ کر حیران ہوئے تھے کہ اس نے کسی کے گھر جانا تو چھوڑ ہی دیا تھا، پھر وہ کہاں گئی؟ شام تک بھی نہ آئی تو یہ امید ختم ہو گئی کہ وہ خود کہیں چلی گئی ہے اور واپس آ جائے گی۔ ایک آدمی کو اس کے میکے گاؤں بھیجا گیا، وہی ایک جگہ تھی جہاں وہ جا سکتی تھی۔ گاؤں سے 16-17 میل دور تھا۔ گاؤں قصبے سے 16-17 میل دور تھا۔ اگلی صبح وہ آدمی واپس آ گیا، اس کے ساتھ لڑکی کا باپ اور چچا بھی آ گیا۔ وہ وہاں نہیں گئی تھی۔ ان لوگوں نے اس کی تلاش میں ایک دن اور ایک رات اور ضائع کر دی۔ کسی کی جوان لڑکی لاپتہ ہو جائے تو لوگ بے عزتی سے ڈرتے، خفیہ تلاش کرتے رہتے ہیں اور پولیس کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب 3-4 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور لڑکی بہت دور پہنچائی جا چکی ہوتی ہے۔ میں نے گمشدہ عورت جس کا نام شفیقہ تھا، اس کے باپ، چچا اور سسر سے الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ پہلے تو میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شفیقہ کے ساتھ سسرال والوں کا سلوک کیسا تھا۔ اس کے باپ اور چچا نے بلا جھجک کہا کہ اس کی بیٹی سسرال میں بہت خوش تھی اور اپنے خاوند کے ساتھ اپنی آزاد زندگی گزار رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ثبوت میں یہ کہا کہ ان کی بیٹی بیوہ ہو کر بھی اسی مکان میں رہتی تھی اور سسرال نے اسے وہاں رہنے دیا اور اس کی دیکھ بھال اور دلجوئی اپنی بیٹیوں کی طرح کرتے رہے۔ شفیقہ کے سسر نے بھی اس کی بہت تعریف کی۔ آنسو بہاتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ تو ہماری اپنی بیٹی تھی۔ میں آپ سے ایک نازک سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی بہو کا چال چلن کیسا تھا؟ 16 آنے صحیح تھا جناب۔ سارے محلے سے، ہماری پوری برادری سے، بلکہ ہمارے دشمنوں سے بھی پوچھ لیں، شفیقہ کے خلاف کسی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا۔ میں جانتا تھا آپ یہی کہیں گے۔ خاندان کا بزرگ اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکالے گا کہ اس کے خاندان کی کوئی عورت بد چلن ہے۔ آپ بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں جناب، مجھے اور میرے خاندان کے ہر فرد کو شفیقہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس پر ایسا فضول شک کرنا ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ شخص جو بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ابو ذر، ہماری برادری اور کچھ قریبی رشتہ داری کا آدمی ہے۔ اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے، یہ ہماری ساری برادری کا حادثہ ہے۔ شفیقہ کے خاوند یعنی میرے بیٹے کی وفات کے بعد ابو ذر 4-5 مرتبہ شفیقہ کے گھر گیا اور کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اس نے جب ابو ذر کا نام لیا تو میں چونک پڑا۔ مجھے روشنی کی ایسی کرن نظر آئی جس نے اندھیرے میں مجھے کچھ دکھا دیا۔ میں شفیقہ کے سسر کا بیان اور زیادہ غور سے سننے لگا۔ ابو ذر کا شفیقہ کے پاس جانا قابل اعتراض تھا۔ اعتراض سے آپ کچھ اور نہ سمجھے۔ اعتراض یہ تھا کہ شفیقہ ابھی عدت میں تھی اور آپ جانتے ہیں کہ اس عرصے میں بیوہ کسی نامحرم کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتی، مگر ابو ذر اس کے گھر جاتا تھا۔ ہمیں چونکہ شفیقہ کے کردار پر بھروسہ تھا، اس لیے ہم نے اعتراض نہ کیا۔ کیا ابو ذر آپ کے بیٹے کی زندگی میں بھی اس گھر میں جایا کرتا تھا؟ جاتا ہوگا جی، میں نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو ذر اچھی شہرت کا آدمی نہیں؟ بعض لوگ اس کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جناب، لوگ کسی کو اچھا نہیں کہتے۔ ابو ذر میں سراسر اونچا رکھنے کی عادت ہے، اس لیے کچھ لوگ اس سے جلتے ہیں۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ شخص ابو ذر کو شریف آدمی سمجھتا ہے تو اس سے اس معاملے میں مزید بحث ضروری نہ سمجھی۔ البتہ ایک بڑا پختہ شک اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ گمشدگی کی رپورٹ باقاعدہ طور پر درج کرنے کے لیے میں نے ان لوگوں سے تمام ضروری معلومات، حلیہ، لباس وغیرہ لے لی اور لاپتہ عورت کے سسر کے نام سے FIR تحریر کر لی اور ان لوگوں کو فارغ کر دیا۔ میرا سب سے پہلا شک ابو ذر پر تھا۔ میں اس سٹیج پر ابھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابو ذر نے اس عورت کو اغوا کرایا ہے
یا وہ ابو ذر کی خاطر اپنی مرضی سے گھر سے نکل گئی ہے۔ اپنی مرضی سے گھر سے نکلنا بے معنی سا معلوم ہوتا تھا۔ اگر وہ ابو ذر کی خاطر گھر سے نکل گئی تھی تو گئی کہاں؟ اسے گھر سے بھاگنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ 2-3 مہینے بعد وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی تھی۔ پیچھے یہ شک میرے ذہن میں رہ گیا کہ ابو ذر اس کے گھر جاتا رہا، اسے ورخلاتا رہا، اور جب مایوس ہو گیا یا شفیقہ نے اسے دھتکار دیا تو ابو ذر نے اسے گھر سے اٹھوا کر غائب کرا دیا۔ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ ابو ذر نے شفیقہ پر دست درازی کی۔ شفیقہ نے اسے کہا کہ وہ اپنے سسرال کو بتا دے گی۔ شفیقہ کا رد عمل شدید اور خطرناک ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے ابو ذر نے اسے اغوا کرا دیا۔ اب اس عورت کو قتل ہونا تھا، لیکن میرے اس شک کو یہ خیال رفع کر دیتا تھا کہ یہ عورت جس وقت لاپتہ ہوئی اس وقت ابو ذر ہسپتال میں تھا۔ یہ میری اپنی سوچیں اور کیا سارائیاں تھیں اور میں ان کا تجزیہ کر رہا تھا۔ اس قسم کی وارداتوں کی تفتیش میں عقل اور تجربے سے کام لینا پڑتا ہے۔ جوان عورت کے اغوا کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی یا اسے زبردستی اٹھایا گیا۔ خاندانی عداوت میں وہ انتقام کا نشانہ بنی۔ اس موقع پر پولیس اپنے وہ ذرائع استعمال کرتی ہے جنہیں عام اصطلاح میں مخبر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو پہلے کبھی بتا چکا ہوں کہ پولیس کے مخبر کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے ابو ذر کو ہی بلا لیا۔ میں یہ توقع تو رکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اگر اس عورت کی گمشدگی میں ملوث ہے تو آتی ہی مجھے صحیح بات بتا دے گا، لیکن مجھے اپنے تجربے پر بھروسہ تھا۔ میں اس کے انکار سے یا باتوں سے اندازہ کر سکتا تھا کہ اس واردات کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں، یا اس عورت کے ساتھ اس کے تعلقات کیا تھے۔ وہ تھوڑی دیر بعد میرے پاس آ گیا۔ ابو ذر، اب اپنے آپ کو معزز سمجھنا چھوڑ دو۔ ان 4-5 دنوں میں تمہارے متعلق کم از کم 50 آدمیوں کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ابو ذر شریف آدمی ہے۔ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، اگر اس وقت سچ بول دو تو معاملہ یہیں گول کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ بتا دو شفیقہ کہاں ہے۔ جناب عالی، میں اب گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ کہیں چلی گئی ہے۔ میں تو ہسپتال میں پڑا تھا۔ کیا یہ میں نہیں جانتا کہ تم ہسپتال میں پڑے تھے؟ میں وہ باتیں بھی جان گیا ہوں جو تم سمجھتے ہوگے کہ مجھے معلوم نہیں ہوں گی۔ میں عزت دار اور خاندانی آدمی ہوں جناب۔ آپ مجھ پر کوئی اور الزام لگائیں، اغوا کا الزام مجھ پر نہ تھوپیں۔ عزت دار اور خاندانی آدمی اپنے مزاروں کی بیویوں سے جوتے نہیں کھایا کرتے۔ تم اپنے مزارے کی بیوی کے دھتکارے ہوئے آدمی ہو۔ جس نمبردار کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو وہ سرکار کا آدمی ہے۔ اس کی وفاداری اس تھانے کے ساتھ ہے۔ نمبردار تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈنک مار جایا کرتے ہیں۔ تم نے ان غریبوں سے دھونس سے زیادہ رقم وصول کی۔ جناب عالی، پہلے میری بات سن لو۔ میں نے اسے بولنے نہ دیا۔ تم شفیقہ کے گھر کیا لینے جاتے تھے؟ اس کا خاوند میرا دوست تھا۔ اس کی بیوی تو تمہاری دوست نہیں تھی۔ میں تمہاری زبان سے سیدھی ایک بات سننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس بیوہ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے تمہیں اسی طرح دھتکار دیا جس طرح مزارے کی بیوی نے تمہیں دھتکارا تھا، اور تم نے ایسے وقت شفیقہ کو انتقاماً اغوا کرایا جب تم خود ہسپتال میں پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اچھل اچھل کر اور تڑپ تڑپ کر کہنا شروع کر دیا کہ ایسا بالکل نہیں ہوا اور شفیقہ پر اس کی نیت ایسی نہیں تھی، لیکن میں اس کے انکار کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ، شفیقہ کا چال چلن کیسا تھا؟ کوئی اور آدمی بتا دو جس کے ساتھ شفیقہ کے در پردہ تعلقات تھے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ کسی اور کا نام بتاؤ۔ شفیقہ بد چلن نہیں تھی، خاوند کے ساتھ اسے بہت محبت تھی، لیکن جناب دلوں کا حال کون بتا سکتا ہے؟ مجھے ایک آدمی پر شک ہے۔ شفیقہ اسے بہت چاہتی تھی اور وہ شفیقہ کے پاس جاتا رہتا تھا۔ وہ ہماری برادری کا لڑکا ہے، اس کی عمر 22-23 سال ہے، اس کا نام مصطفیٰ ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی بڑی خوبصورت لڑکی ہے،
لیکن مصطفیٰ اسے بسانا نہیں چاہتا، کہتا ہے کہ اسے اچھی نہیں لگتی۔ 3-4 مہینوں سے لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے اور مصطفیٰ شفیقہ کے گھر جاتا رہتا ہے اور بہت دیر وہیں رہتا ہے۔ ابو ذر اچانک چپ ہو گیا، کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے چھت کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، اس رات جب مجھ پر حملہ ہوا تو بے ہوش ہونے سے پہلے ان 3 آدمیوں میں سے کسی ایک نے مجھے کہا، پھر جاؤ گی شفیقہ کے پاس؟ اگر پھر تمہیں اس گھر میں قدم رکھتے دیکھا تو قتل ہو جاؤ گے۔ یہ بات تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ بتائی جب تم ہسپتال میں بیان دے رہے تھے؟ سر پر جو چوٹیں پڑی تھیں ان کا اثر ابھی باقی تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ میں یہ بات آپ کو بتانا بھول گیا۔ میں نے اس آواز کو پہچان لیا تھا، یہ مصطفیٰ کی آواز تھی۔ اس نے فاتحانہ لہجے میں بڑے جوشیلے انداز میں کہا، اب معاملہ صاف ہو گیا ہے، مجھ پر حملہ کرنے والوں میں مصطفیٰ بھی تھا اور اس کے ساتھ اس کے دوست ہوں گے۔ دشمنی کیا تھی؟ اگر اس وقت اس نے تمہیں کہا تھا کہ پھر کبھی شفیقہ کے گھر جاؤ گے تو قتل ہو جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی اس نے تمہیں شفیقہ کے گھر جانے سے روکا تھا۔ اس بات پر تمہاری اور اس کی تلخ کلامی ہوئی ہوگی۔ دیکھو ابو ذر، میں نہیں مانتا کہ تم اتنی اہم بات بھول گئے تھے۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ سچ بولو، شفیقہ کو سامنے لاؤ اور جاؤ چھٹی کرو۔ ابھی تو میں معاملہ یہیں پر ختم کر سکتا ہوں۔ اگر تم چالاک اور ہوشیار بننے کی کوشش کرو گے تو بہت برے انجام کو پہنچو گے۔ تم نے جن سے مار کھائی ہے میں انہیں نہیں پکڑوں گا، الٹا تمہیں دھر لوں گا۔ جناب ملک صاحب، میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ اس عورت کو میں نے اغوا نہیں کرایا؟ اس نے ایسی آواز میں کہا جیسے وہ ابھی رو پڑے گا۔ میں آپ کو صحیح بات بتا دیتا ہوں، ذرا ٹھہرو، میں نے کہا اور باہر جا کر ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ فلاں محلے سے مصطفیٰ نام کے لڑکے کو تھانے لے آئے۔ میں پھر اپنے دفتر میں جا بیٹھا اور ابو ذر سے کہا، اب بولو کیا بات بتانا چاہتے ہو؟ سچ بات یہ ہے ملک صاحب، شفیقہ مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ پہلی بیوی کی چھٹی کرانی تھی؟ جی، وہ اللہ میاں کی گائے ہے، لیکن میں نے یہ ارادہ دل سے نکال دیا ہے۔ شفیقہ نے دھتکار دیا ہوگا؟ ایسی بات نہیں جناب، مجھے شفیقہ کے چال چلن پر شبہ ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ اس کے پاس جاتا تھا، ایسے بھی ہوا کہ میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں اور مصطفیٰ آ گیا۔ اسے دیکھ کر شفیقہ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس کے ساتھ اس طرح باتیں کرتی تھی جیسے وہ اس کا بیٹا یا بھائی ہو۔ میرے ساتھ اس نے کبھی اتنی بے تکلفی سے بات نہیں کی تھی۔ مصطفیٰ کی موجودگی میں وہ میری طرف سے نظریں پھیر لیتی تھی۔ میں شفیقہ کو پاک صاف چال چلن کی عورت سمجھتا تھا، لیکن مجھے یقین کرنا پڑا کہ وہ ہر کسی کے لیے پاک صاف ہے، مصطفیٰ کے لیے نہیں۔ مصطفیٰ کے ساتھ اس کا تعلق صحیح نہیں تھا۔ تمہیں یہ یقین کس طرح ہوا؟ 2 دفعہ ایسے ہوا کہ میں شفیقہ کے گھر گیا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ شفیقہ نے اندر سے دروازہ کبھی بند نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ تو میں دروازہ بند دیکھ کر واپس آ گیا اور گلی کے آخر میں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد اندر سے مصطفیٰ نکلا۔ دوسری دفعہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ شفیقہ نے کھولا۔ میں اندر گیا تو مصطفیٰ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک روز مصطفیٰ نے مجھے گلی میں روک لیا اور کہنے لگا کہ شفیقہ کے گھر نہ جایا کرو۔ میں اس کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ کل کا بچہ مجھے دھونس دکھا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے ذرا آنکھیں دکھاؤں تو یہ دبک جائے گا، لیکن وہ تو میرے گلے پڑ رہا تھا۔ میں اس خیال سے برداشت کر گیا کہ اس کے باپ اور بھائیوں تک بات پہنچے گی تو لمبا فساد ہوگا۔ ابو ذر نے اپنی اور مصطفیٰ کی چپکلش کی ذرا لمبی داستان سنائی۔ میری دلچسپی صرف یہ تھی کہ مجھے اس میں سے شفیقہ کی گمشدگی کا کوئی سراغ ملتا ہے یا نہیں، اور ابو ذر کی جو پٹائی ہوئی تھی اس کے متعلق کوئی شہادت ملتی ہے یا نہیں۔ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ مصطفیٰ اس کے پیچھے پڑا رہا کہ شفیقہ کے گھر نہ جایا کرو۔ ایک روز ابو ذر نے اسے کہا کہ اس کا شفیقہ کے ہاں جانا بند کرا دے گا۔ اس بات پر ان میں ہاتھا پائی تو نہ ہوئی، لیکن گالی گلوچ تک نوبت پہنچ گئی۔ ابو ذر نے مجھے بتایا کہ وہ لڑائی مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ کھسک گیا، لیکن ان کے درمیان دشمنی گہری ہو گئی۔ اس سے 3-4 روز بعد ابو ذر پر حملے کی واردات ہو گئی۔ مصطفیٰ کو کس طرح پتہ چلا تھا کہ تم اس گاؤں گئے ہوئے ہو؟
میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کسی نے اسے بتا دیا ہوگا۔ ابو ذر جب مجھے یہ داستان سنا رہا تھا اس وقت وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جسے میں نے مصطفیٰ کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ مصطفیٰ کے گھر والوں نے بتایا تھا کہ مصطفیٰ کہیں باہر چلا گیا ہے، شاید 2-3 دنوں تک واپس آ جائے۔ یہ سنتے ہی تیر کی طرح ایک شک میرے ذہن میں آ لگا۔ شفیقہ پہلے چلی گئی تھی اور مصطفیٰ 1-2 دنوں کا وقفہ دے کر چلا گیا۔ اگر ایسا ہی ہوا تھا تو میری سردردی ختم تھی۔ شفیقہ نابالغ بچی نہیں تھی کہ مصطفیٰ اسے اٹھا کر لے گیا۔ اگر ابو ذر ٹھیک کہتا تھا کہ شفیقہ مصطفیٰ کو چاہتی تھی تو میری تفتیش ختم ہو گئی تھی۔ تاہم کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے میں نے شفیقہ کے وارثوں پر ثابت کرنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے فلاں لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں نے اسی کانسٹیبل کو بھیجا کہ مصطفیٰ کے باپ کو اپنے ساتھ لے آئے۔ میں نے ابو ذر کو یہ کہہ کر باہر بٹھا دیا کہ وہ اچھی طرح سوچ کر مجھے بتائے۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ میں نے اس کے بیان کو سچ نہیں مانا۔ مصطفیٰ کا باپ آیا تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ مصطفیٰ کہاں چلا گیا؟ مرضی کا مالک ہے جناب، کہیں سیر سپاٹے کے لیے نکل گیا ہوگا یا مربوں پر چلا گیا ہوگا۔ ہماری 2 مربع زمین نہری علاقے میں ہے، کبھی کبھی وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکا آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ جیسا آپ سمجھ لیں، شادی شدہ ہے، میں نے اس پر کبھی حکم نہیں چلایا، بیوی تو اس کی گھر بیٹھی ہے۔ اور محترم، آپ نے شاید ابھی تک محسوس نہیں کیا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں۔ آپ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کسی عام شہری نے آپ سے کچھ پوچھا ہو اور آپ اسے ٹال رہے ہوں۔ نہیں حضور، اس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، آپ تفتیش کریں، میں ہر بات بتاؤں گا۔ کیا میرے بیٹے پر کوئی الزام ہے؟ جی ہاں، اس پر 2 الزام ہیں، لیکن آپ مجھے میرے سوالوں کے جواب دیں۔ کیا مصطفیٰ شفیقہ کی خاطر اپنی بیوی کو اپنے گھر نہیں بسا رہا یا کوئی اور وجہ ہے؟ معلوم نہیں جناب، اتنی خوبصورت لڑکی کو وہ پسند نہیں کرتا۔ معلوم نہیں کیا وجہ ہے۔ کسی نے بتایا تھا کہ میرے بیٹے اور بہو پر کسی دشمن نے الٹے تعویذ کرا دیے ہیں۔ میں نے اس کا توڑ کیا ہے لیکن کچھ اثر نہیں ہوا۔ تعویذ نہیں جناب، یہ شفیقہ کا جادو چلا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ وہ شفیقہ کے گھر گھسا رہتا تھا؟ اتنا تو نہیں جناب۔ مصطفیٰ 10-11 سال کا تھا جب اس کی ماں فوت ہوئی تھی۔ شفیقہ ہمارے گھر جایا کرتی تھی۔ مصطفیٰ بچہ تھا، شفیقہ جوان تھی اور شادی شدہ بھی تھی۔ وہ مصطفیٰ کے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی۔ یہ ہر وقت روتا رہتا تھا، اپنی بہنوں سے بھی نہیں بہلتا تھا۔ شفیقہ اس کی بہنوں کے پاس آیا کرتی تھی اور کبھی کبھی اسے اپنے گھر بھی لے جاتی تھی۔ اس طرح مصطفیٰ شفیقہ کا ہی ہو کے رہ گیا۔ یہ بڑا ہوتا گیا لیکن شفیقہ کے لیے یہ بچہ ہی رہا۔ اس کے ساتھ ہی مصطفیٰ خود سر ہو گیا۔ میں بھی، اس کا بڑا بھائی اور بہنیں بھی اس کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے جو ضرورت سے زیادہ تھا۔ اس پیار نے اسے بگاڑ دیا۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ یہ میری بات نہیں سنتا تھا، شفیقہ کی سن لیتا اور مانتا تھا۔ اب شادی کر کے بھی وہ شفیقہ کے گھر جاتا ہے تو ہم اعتراض نہیں کرتے۔ شفیقہ کہاں ہے؟ سنا ہے کہیں چلی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اچھے چال چلن کی عورت نہیں تھی۔ اگر اس کا چال چلن واقعی اچھا تھا تو وہ آپ کے بیٹے کو بھی خراب کرتی رہی ہے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جناب، بغیر ثبوت کے کسی عورت کو بد چلن کہہ دینا میرے اصول کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس شخص سے بہت سی باتیں پوچھی لیکن مجھے کوئی سراغ نہ ملا اور اپنے بیٹے کے متعلق وہ پریشان نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے پر پردہ ڈال رہا ہو۔ مجھے مصطفیٰ چاہیے۔ کل شام تک اسے تھانے میں حاضر کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں اسے اشتہاری ملزم قرار دے دوں گا۔ بہت اچھا جناب، میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے شفیقہ کی گمشدگی کا کوئی غم نہیں تھا۔ مصطفیٰ ابو ذر پر حملے کا ملزم تھا۔ یہ حملہ قاتلانہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مصطفیٰ کے سسر کو بلایا جائے۔ اس کی نوجوان بیٹی گھر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے مجھے امید تھی کہ صحیح باتیں اس کے منہ سے نکلیں گی۔ میں نے اسے بلوا لیا۔ مجھے بتایا گیا کہ 3-4 آدمی آئے بیٹھے تھے، ان میں سے ایک تو پکا مخبر تھا، یعنی جسے کچھ سرکاری وظیفہ مل جاتا تھا۔
باقی 3 وہ معززین تھے جو ترے اونچے رکھتے تھے اور اپنے آپ کو عام لوگوں سے بہت اونچے انسان سمجھتے تھے، لیکن تھانے میں آ کر ان کے ترے اور دکھاوے کا اونچا پن تھانے دار کے آگے جھک جاتا تھا۔ تھانے داروں کو خوش کرنے کے لیے وہ پکے مخبروں سے بھی زیادہ اچھی مخبری کرتے تھے۔ تھانے داروں کو وہ اس لیے خوش رکھتے تھے کہ جب کبھی ضلع کا ڈپٹی کمشنر یعنی انگریز دورے پر آتا تھا تو تھانے دار ان کے لیے موقع پیدا کر دیتے تھے کہ وہ ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے قریب جا کر سلام کر سکیں، اور صاحب بہادر اگر موج میں آ جائیں تو ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں۔ میں نے انہیں باری باری بلایا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ شفیقہ، ابو ذر اور مصطفیٰ کا چال چلن کیسا ہے اور ان کے درمیان کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور کیا وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ شفیقہ کیسے لاپتہ ہو گئی ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہ کہا کہ شفیقہ بد چلن تھی، لیکن مصطفیٰ کے بار بار وہاں جانے کی وجہ سے ان سب نے کہا کہ ان دونوں کے آپس کے تعلقات پر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ ان سب نے کہا کہ شفیقہ نے اگر مصطفیٰ کو منہ بولا بھائی بنا رکھا ہے تو مصطفیٰ نے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو بسایا کیوں نہیں؟ وہ تو کہتا ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے گا۔ ابو ذر کے متعلق ان سب نے کہا کہ گھٹیا ذہنیت کا آدمی ہے، عورت کو اس نے اپنی کمزوری بنا رکھا ہے، لیکن اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جس عورت کے قریب جاتا ہے وہ اسے دھتکار دیتی ہے۔ خود اپنی بیوی اسے پسند نہیں کرتی، اپنے سالوں سے بھی اس نے جوتے کھائے ہیں۔ شفیقہ بیوہ ہو گئی تو اس نے اس کے گھر جانا شروع کر دیا۔ یہ بتاؤ، شفیقہ اپنے ماں باپ کے پاس کیوں نہ چلی گئی؟ اس کے سسرال والے ابھی اپنے بیٹے کی موت کے صدمے میں ہیں۔ ان سب کا جواب تقریباً ایسا ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں شفیقہ عدت پوری کر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ابو ذر اور مصطفیٰ جیسے جوان آدمی اس کے گھر جاتے۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے یہ جواب دیا کہ شفیقہ کچھ عرصہ اور یہیں گزارے گی کیونکہ وہ مصطفیٰ سے اتنی جلدی جدا نہیں ہونا چاہتی۔ وہ گئی کہاں؟ ان میں سے کوئی بھی مجھے پکا جواب نہ دے سکا۔ سب نے یہ کہا کہ مصطفیٰ بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ اس سے شک ہوتا ہے کہ دونوں اپنے اپنے طور پر گھروں سے نکلے اور کہیں چلے گئے ہیں۔ میں نے کئی اور ذرائع سے اس ڈرامے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ تقریباً سب نے ایسی جواب دیے جو میں پہلے سن چکا تھا۔ آپ خود غور کریں کہ یہ لوگ کیسی حماقت کرتے رہے کہ جوان بیوہ کو اکیلا چھوڑے رکھا اور اس کے پاس جوان آدمی جاتے رہے۔ ان کی اس حماقت سے ایک تو ان دونوں جوان آدمیوں میں رقابت پیدا ہوئی، دوسری یہ کہ ایک نوجوان بیوی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی تھی، اور تیسری یہ واردات ہو گئی جس میں ابو ذر کی جان بھی ضائع ہو سکتی تھی۔ ان کے اپنے لیے بھی سب سے بڑی ذلت یہ ہوئی کہ عورت گھر سے کسی کے ساتھ نکل گئی۔ میں نے یہ سب کچھ سوچ کر اس کیس کو ان چھوٹی چھوٹی وارداتوں کی لائن میں لگا دیا جن کی تفتیش میں کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو تھانے کے چکر پڑتے رہیں تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اس کے علاوہ تھانے میں اس سے زیادہ اہم کیس اور سنگین وارداتوں کی تفتیش چل رہی تھی۔ مصطفیٰ کا سسر آ گیا۔ آپ کی بیٹی کو آپ کا داماد بساتا کیوں نہیں؟ قسمت کا کھیل ہے جناب، اس نے آہ بھر کر کہا۔ میں جنہیں شریف اور معزز سمجھتا تھا وہ پکے بدمعاش اور بے غیرت نکلے، حالانکہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں۔ میں وجہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ جو عورت لاپتہ ہو گئی ہے یہ سب اس کی کرتوت ہے۔ آپ کے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ پہنچ گئی ہے، اس کا نام شفیقہ ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کے داماد پر شفیقہ کا قبضہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں جناب، شفیقہ اس کی ماں تو نہیں لگتی۔ اب وہ دونوں کہاں ہیں؟ میں نے دیکھا کہ یہ شخص میرے ہر سوال کا جواب جلے کٹے الفاظ میں دیتا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ ہر جرم کا مجرم مصطفیٰ کو ثابت کرے۔ میں نے اس سے اپنے مطلب کی کوئی بات کہلوانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے پاس سراغ کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے اس سے مزید پوچھ گچھ نہ کی۔ میں نے 2 دن اس کیس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ میں نے مصطفیٰ کے باپ کو کہا تھا کہ وہ اگلی شام تک مصطفیٰ کو پیش کرے۔ میں نے اپنے اس حکم کی طرف بھی توجہ نہ دی۔ صبح کے 8 یا 8:30 بجے ہوں گے کہ مصطفیٰ کا باپ تھانے میں آیا۔
وہ سیدھا میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، مصطفیٰ نہیں آیا؟ آ گیا ہے جناب۔ پھر منت سماجت کے لہجے میں کہنے لگا، کیا میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ ممکن ہو سکے تو میرے بیٹے کے ساتھ کچھ روح رعایت کر دے؟ میں باپ ہوں، باپ کے جذبات آپ جانتے ہیں۔ جناب، مجھے جو خدمت بتائیں گے میں کروں گا، آپ اسے میرے پاس بھیج دیں، جتنی مدد ممکن ہو سکی وہ میں کروں گا۔ باپ باہر گیا تو ایک خوب روح نوجوان میرے دفتر میں داخل ہوا۔ یہ مصطفیٰ تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور اسے غور سے دیکھا۔ اس کی عمر 22-23 سال تھی، لیکن وہ 16-17 سال کا لگتا تھا۔ اس کا چہرہ بھولے بھالے بچوں کا سا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کسی مجرم کا چہرہ ہے۔ مصطفیٰ، جھوٹ بولو گے یا فوراً سچ بول دو گے؟ میں چور یا ڈکیت تو نہیں کہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ پوچھیں، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ ابو ذر پر حملہ تم نے کیا تھا؟ ہاں جی، اس نے بڑی دلیری یا معصومیت سے جواب دیا۔ میں نے راستہ روک کر اس کی ہڈیاں ٹھونکی ہیں۔ تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ یہ نہیں بتاؤں گا، میں ان کی سزا بھی خود ہی لوں گا۔ انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، دوستی کا حق ادا کیا تھا، اب میں نے دوستی کا حق ادا کرنا ہے۔ میری ہنسی نکل گئی۔ اس نے یہ بات بھولے پن میں کہی تھی۔ وہ نہ بھی بتاتا تو میں اس کے دوستوں کو پکڑ سکتا تھا۔ میں نے اس واردات کو الگ کر دیا۔ شفیقہ کہاں ہے؟ یہ بھی نہیں بتاؤ گے؟ معلوم ہوتا تو بتا دیتا۔ اگر شفیقہ تمہارے ساتھ گئی ہے تو یہ کوئی جرم نہیں، وہ بالغ عورت ہے۔ تم نے اسے اغوا تو نہیں کیا ہوگا، اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ گئی ہوگی۔ وہ میرے ساتھ نہیں گئی، اس نے زور دے کر کہا۔ تم کہاں گئے تھے؟ میں اس کے پیچھے گیا تھا لیکن وہ نہیں ملی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ کسی اور کے ساتھ گئی ہے؟ وہ اغوا ہوئی ہے، اسے زبردستی لے جایا گیا ہے۔ آپ میری پوری بات سن لیں۔ اسے میرے باپ نے اغوا کرایا ہے، ہو سکتا ہے میرا سسر بھی اس میں شامل ہو۔ اغوا کیوں کرایا ہے؟ مجھ سے جدا کرنے کے لیے۔ اس نے وہی بات سنائی جو اس کے باپ نے سنائی تھی۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد شفیقہ نے اس کے ساتھ ایسا پیار کیا کہ وہ شفیقہ کا ہی ہو کے رہ گیا۔ اس وقت وہ بچہ تھا اور صرف ماں کے پیار کو پہچانتا تھا۔ ماں کا پیار قبر میں دفن ہو گیا، لیکن اسے یہ پیار شفیقہ سے مل گیا۔ اس وقت شفیقہ کا پہلا بچہ پیدا ہوا اور جلدی ہی مر گیا تھا۔ وہ بہت روتی تھی اور میرے ساتھ پیار کرتی تھی، مجھے اپنے گھر لے جاتی تھی، کبھی کبھی رات کو بھی مجھے اپنے پاس رکھتی تھی۔ میری عمر 11-12 سال تھی۔ شفیقہ کے پاس میں ہوتا تھا تو میں 11-12 مہینوں کا بچہ بن جاتا تھا۔ میں اسی کے پاس رہنا چاہتا تھا لیکن گھر والے نہیں مانتے تھے۔ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ میں 17-18 سال کا جوان ہو گیا، لیکن شفیقہ کے سامنے میں بچہ ہی رہتا تھا۔ شفیقہ کے گھر میں پہلے کی طرح جاتا تھا اور وہ مجھے اپنا خون سمجھتی تھی۔ پیار بھی پہلے کی طرح کرتی تھی؟ نہیں جی، اب وہ ایسے تو نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے گود میں بٹھا لیتی یا اپنے ساتھ سلا لیتی۔ میں بھی سمجھتا تھا کہ اب میں جوان آدمی بن گیا ہوں، لیکن میرے دماغ سے بچپن نہیں نکلتا تھا۔ آپ یقین کریں، شفیقہ ایسی ویسی عورت نہیں، اپنی عزت کا خیال رکھنے والی عورت ہے۔ اس کے خاوند کو بھی اس پر اعتبار تھا۔ اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا کہ ایک جوان آدمی اس کی بیوی کے پاس آتا ہے۔ یہ تو میں سمجھ گیا ہوں۔ ابو ذر نے شفیقہ کے پاس کب جانا شروع کیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ شفیقہ بیوہ ہو گئی تو ابو ذر نے اس کے پاس جانا شروع کر دیا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں شفیقہ کو کہنا چاہتا تھا کہ اسے اپنے گھر آنے سے روکے، لیکن شفیقہ خود ہی بول پڑی۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو ہر روز پھیرے لگانے لگا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ اسے کسی طرح منع کیا جائے۔ شفیقہ کہتی تھی کہ وہ اپنے سسر یا خاوند کے بھائیوں سے نہیں کہنا چاہتی کہ اسے منع کریں، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ میں نے شفیقہ سے کہا کہ تم اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی تو میں اسے کہہ دوں گا۔ پھر جناب میں نے ابو ذر کو روکا۔ اس نے مجھے دھونس دکھائی۔ میں نے 2 بار پھر اسے کہا کہ وہ شفیقہ کے گھر نہ جایا کرے، لیکن یہ شخص بڑا ہی ڈھیٹ ہے، باز نہ آیا۔
ایک روز شفیقہ نے مجھے بتایا کہ ابو ذر نے اسے کہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ شفیقہ غصے میں تھی، مجھے بھی آگ لگ گئی۔ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ اور ابو ذر کے سالے کے ساتھ بات کی اور انہیں کہا کہ اس کی ہڈیاں توڑنی ہیں لیکن جان سے نہیں مارنا۔ دونوں تیار ہو گئے۔ میری ہنسی نکل گئی۔ وہ کہتا تھا کہ اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتائے گا، لیکن اس نے بھول پن میں ایک نام بتا دیا۔ یہ ابو ذر کا سالہ تھا۔ میری ہنسی سے وہ چونک پڑا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فکر نہ کرے اور مجھے ہر ایک بات بالکل صحیح بتا دے۔ جوش میں آ کر میں نے اپنے ایک ساتھی کا اشارہ دے دیا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ میں ان دونوں دوستوں کی سزا خود لینا چاہتا ہوں۔ تم بات کرو مصطفیٰ، ہو سکتا ہے میں تمہیں بھی سزا نہ ہونے دوں۔ شرط یہ ہے کہ مجھ سے کچھ چھپانا نہیں۔ یہ بتاؤ کہ ابو ذر کا سالہ اس کی پٹائی کے لیے کیوں تیار ہو گیا تھا؟ اس کی بہن کا اس نے جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اسے کہتا تھا کہ طلاق دے دوں گا۔ اس کے سامنے شفیقہ کی تعریفیں کرتا تھا، اس کے ساتھ لڑتا جھگڑتا تھا۔ اس کے سسر نے اس کے ساتھ بات کی تو اس نے اس بزرگ کی بے عزتی کر دی۔ لڑکی والے اپنی عزت کی خاطر چپ ہو گئے، لیکن اس کا چھوٹا سالہ جو میری عمر کا ہے، میری طرح برداشت کا کمزور ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بات کی کہ اسے شفیقہ کے گھر جانے سے روکنا ہے۔ اس کا سالہ سمجھتا تھا کہ ابو ذر نے شفیقہ کو اپنے دماغ پر سوار کر لیا، اس لیے اپنی بیوی اسے بری لگنے لگی ہے۔ اس کا سالہ تو اسے ختم کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن میں نے ابھی کچھ اور سوچا تھا۔ ہم موقع دیکھتے رہے۔ 3-4 دنوں بعد ملا، ہم نے ایک اور دوست کو ساتھ ملا لیا۔ ابو ذر کا سالہ اس کے گھر اپنی بہن کے پاس گیا تو ابو ذر گھر نہیں تھا۔ بہن نے بتایا کہ ابو ذر فلاں گاؤں گیا ہے، بازاروں سے رقم لینی ہے۔ بہن نے یہ بھی بتایا کہ وہ شام کے بعد آئے گا۔ اس نے کہا تھا آج وہ رقم لے کر ہی آئے گا، چاہے آدھی رات ہو جائے۔ اس کا سالہ دوڑتا میرے پاس آیا اور مجھے یہ خوشخبری سنائی۔ ہم تینوں رات کا اندھیرا گہرا ہونے پر اس راستے کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے جو راستہ شہر کو آتا ہے۔ آدھی رات ہونے کو آ گئی تو ہم مایوس ہو گئے۔ وہ شاید گاؤں میں ہی رک گیا تھا یا کسی اور راستے سے آیا اور اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ ہم وہاں سے اٹھنے لگے تو وہ آ گیا۔ چاندنی رات میں ہم نے اسے پہچان لیا۔ وہ گنگناتا آ رہا تھا۔ ہم نے چہرے بڑے رومالوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ ہم تینوں گھات سے اٹھے۔ میں نے اور میرے دوست نے اس کے سامنے آ کر پیٹ میں گھونسے مارے۔ اس کے سالے کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس کی پگڑی گر پڑی تھی۔ سالے نے اس کے سر پر 2 ڈنڈے مارے۔ اس کے گرتے گرتے ہم نے اسے گھونسوں سے بہت ہی پیٹا۔ اس کے سالے کو بھی میں نے کہا کہ ڈنڈا اور نہ مارے۔ پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کیا تم نے یہ الفاظ کہے تھے کہ آپ شفیقہ کے گھر جاؤ گے؟ یہی تو کہنا تھا۔ میں نے یہ الفاظ ضرور کہے تھے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ اس نے میری آواز پہچان لی ہوگی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اسے شفیقہ کے گھر جانے سے منع کرنے والا میں ہی تھا۔ پھر اس نے مجھے پکڑوایا کیوں نہیں؟ اسی نے تمہارا نام لیا ہے، لیکن نام آج لیا ہے۔ وہ شاید اس لیے میرا نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ اس کی بدمعاشی کا پردہ اٹھ جائے گا۔ میرا بیان اتنا ہی ہے۔ اب مجھ سے سنیں کہ میں نے اپنے باپ پر کیوں شک کیا ہے کہ شفیقہ کو اس نے اغوا کروایا ہے۔ میں نے اس سے اس واردات کے متعلق چند اور سوال کیے اور اسے کہا کہ اب شفیقہ کی گمشدگی کے متعلق جو کہنا چاہتا ہے کہے۔ آپ مجھے شریف آدمی نہیں سمجھیں گے، لیکن خدا کو تو حقیقت معلوم ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں جوان ہو گیا تو بھی شفیقہ کے پاس جا کر میں اپنے آپ کو بچہ سمجھنے لگتا تھا۔ میرے باپ نے اچانک میری شادی طے کر دی جو میں نے قبول کر لی۔ لڑکی خوبصورت ہے اور اس میں ساری خوبیاں۔ میری شادی کی جتنی خوشی میری بہنوں کو تھی اتنی ہی شفیقہ کو ہوئی، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ 1 مہینے سے زیادہ خوش نہ رہ سکا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے بیوی میں کیا خرابی دیکھ لی تھی تو میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکوں گا۔ میرا دل اس لڑکی سے اکھڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں ایسی خرابی پیدا ہو گئی کہ شفیقہ کے متعلق میری نظریں بدل گئیں۔ آپ میری اس تبدیلی کو غلط سمجھیں گے۔ آپ کہیں گے کہ میری نیت خراب ہو گئی تھی۔ یہ بات نہیں تھی۔ میں اسے پھر بھی پاک عورت سمجھتا رہا، لیکن تبدیلی یہ آئی
کہ آسمان سے حور اتر آئے تو وہ بھی مجھے خوش نہیں رکھ سکے گی، میں صرف شفیقہ کے ساتھ خوش رہ سکتا تھا۔ میں جب اپنی اتنی خوبصورت اور نوجوان بیوی کے پاس ہوتا تھا تو میں ایسا محسوس کرتا تھا جیسے اس لڑکی نے مجھ پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے اور میں شفیقہ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ان خیالات کو دبانے کی بہت کوشش کی لیکن میں دبا نہ سکا۔ یہ نوجوان لڑکا اپنی اس تبدیلی کو جو اس میں پیدا ہو گئی تھی دبا سکتا ہی نہیں تھا۔ میں خود ہی اس کی اس تبدیلی اور اس کی اس کیفیت کو بیان کروں تو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنی اس کیفیت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے بھی جھجک اور چھینپ کر بولتا تھا کہ میں یہ سمجھوں گا کہ جو عورت اسے ماں کا پیار دیتی تھی اسے وہ بری نظر سے دیکھنے لگا۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس کی لپیٹ میں وہ آ گیا تھا۔ میں نے کچھ عرصہ نفسیات کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس علم میں مجھے دلچسپی رہی۔ میرے پاس زیادہ تر ملزم وہ آتے تھے جو نفسیاتی مریض تھے۔ مشکل یہ ہے کہ حوالات اور جیل خانہ ذہنی امراض کے ہسپتال نہیں ہوتے۔ وہاں قانون چلتا ہے اور قانون کسی کی نفسیاتی کیفیت کو نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ ملزم پاگل ہو اور کورٹ میں ڈاکٹر ثابت کر دیں کہ یہ شخص پاگل ہے۔ یہ ثابت ہونے کی صورت میں ملزم کو جیل خانے کی بجائے علاج کے لیے پاگل خانے بھیج دیا جاتا ہے۔ نفسیات کی سوجھ بوجھ رکھنے والے اس معاملے کو سمجھ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ نے شفیقہ کو ماں کا نعم البدل سمجھ لیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت عورت ہے اور وہ خود بھی جوان ہے، لیکن اس کی شادی نوجوان لڑکی کے ساتھ ہوئی تو اس کی فطرت کا ایک اور دروازہ کھل گیا۔ نفسیات کا علم کہتا ہے کہ ہر عورت کے اندر باپ کا اور ہر مرد کے اندر ماں کا پیار زیادہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کے معاملے میں یوں ہوا کہ وہ اس نفسیاتی مسئلے کو نہیں سمجھتا تھا لیکن اس احساس کو جو اس کی فطرت کے عین مطابق تھا دبا بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری صورت یہ پیدا ہو گئی کہ شفیقہ جو اس سے 10 سال بڑی تھی ابھی جوان تھی۔ مصطفیٰ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک نفسیاتی معمہ ہے۔ وہ اس کا اظہار یوں کرنے لگا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر شفیقہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ پہلے تو وہ اپنی اس تبدیلی کو سمجھ ہی نہ سکا۔ اس کا لاشعوری طور پر اظہار یوں ہوتا رہا کہ اپنی بیوی سے وہ متنفر ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی تنگ آ کر اپنے باپ کے ہاں جا بیٹھی۔ جب شفیقہ بیوہ ہو گئی تو مصطفیٰ نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ شفیقہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ مصطفیٰ نے مجھے بتایا کہ بہن نے جب یہ سنا تو وہ اتنی حیران ہوئی کہ کچھ دیر بول ہی نہ سکی۔ مصطفیٰ نے یہ ضد شروع کر دی کہ وہ بیوی کو طلاق دے گا اور شفیقہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ مصطفیٰ کی 2 بہنیں تھیں۔ انہوں نے اپنے باپ کو بتانے کی بجائے مصطفیٰ کو سمجھایا کہ وہ کیا کفر بک رہا ہے۔ شفیقہ تو اسے اپنا بچہ سمجھتی ہے۔ مصطفیٰ انہیں یہ یقین دلاتا تھا کہ شفیقہ کے ساتھ اس کے تعلقات پاکیزہ ہیں اور وہ غلط نہ سمجھے، لیکن یہ بات ایسی تھی کہ سب اسے غلط ہی سمجھتے تھے۔ ہر کوئی نفسیاتی معاملات کو نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ تو کسی پاگل کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جان بوجھ کر پاگل بنا ہوا ہے۔ آخر باپ کو پتہ چل گیا، پھر بھائی کو پتہ چلا۔ دونوں نے پہلے تو اسے زبانی سمجھایا، جب اس کی ضد بڑھی تو دونوں نے اسے مارا، لیکن مصطفیٰ اپنی ضد سے نہ ہٹا۔ اس میں یہ تبدیلی اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ چند دنوں میں ہی اس نے اپنے خاندان اور اپنے سسرال کو ہلا کے رکھ دیا۔ مصطفیٰ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے شفیقہ کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ شفیقہ نے اسے سمجھایا کہ وہ اس سے 10 سال بڑی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک بے گناہ لڑکی کی بد دعائیں نہیں لینا چاہتی۔ شفیقہ نے برا نہیں منایا تھا، وہ اسے پیار سے سمجھاتی رہی۔ اسی دوران ابو ذر اور مصطفیٰ کا تصادم ہو گیا۔ اپنے گھر والوں کو تو مصطفیٰ نے بے حد پریشان کر دیا تھا، پھر یہ واردات ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی شفیقہ لاپتہ ہو گئی۔ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ شفیقہ کو دل سے نکالو، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو شفیقہ کو ڈھونڈتے پھرو گے۔ میں اسے خالی دھمکی سمجھتا رہا۔ ایک روز میرے سسر نے مجھے راستے میں روک لیا اور کہنے لگا کہ یہ بدمعاش عورت عیش موج کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا باپ بھی بے غیرت ہے اور اس کا سسر بھی۔
تم انسان بن جاؤ، تم اس کے جال میں آئے ہوئے ہو، ورنہ ہم یہ کانٹا ہی نکال پھینکیں گے۔ مصطفیٰ نے مجھے اپنے باپ، اپنے سسر اور اپنے بڑے بھائی کے متعلق اتنی زیادہ باتیں بتائیں کہ مجھے شک ہو گیا کہ شفیقہ کو انہوں نے ہی کانٹے کی طرح نکال پھینکا ہے۔ ان لوگوں کے پاس اس مسئلے کا یہی ایک حل تھا۔ ان کا نوجوان لڑکا اپنے آپ کو اور اپنی نوجوان بیوی کو دوزخ میں ڈالے ہوئے تھا۔ میں نے مصطفیٰ کو باہر بیٹھنے کو کہا اور اس کے باپ کو بلوایا۔ مصطفیٰ کے بیان کے سوا میرے پاس کوئی ٹھوس شہادت تو تھی نہیں۔ میں اس کے باپ کو کیا کہتا؟ میں نے پوچھ گچھ کے کرتب دکھائے، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ اس جیسا معزز آدمی ایک بیچاری بیوہ کو کیوں اغوا کراتا۔ مصطفیٰ کے سسر کو بلایا اور اس کے سامنے بھی یہی الزام رکھا کہ اس نے شفیقہ کو اغوا کرایا ہے۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو مصطفیٰ کا باپ دے چکا تھا۔ میں انہیں کہتا تھا کہ اپنے لڑکے کو شفیقہ کے جال سے نکالنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ منوانے کا طریقہ میں جانتا تھا۔ کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ وہ معزز آدمی ہے، اسے پولیس کے طریقہ تفتیش سے اور قانون سے نجات نہیں مل سکتی۔ دیکھیں جناب، میں نے ان دونوں کو اکٹھا کھڑا کر کے کہا، میں آپ کو تھوڑی مہلت دیتا ہوں، یہ بھی اس لیے کہ آپ کی عزت محفوظ رہے۔ باہر جا کر بیٹھیں، آپس میں بات کر لیں اور مجھے صحیح بتائیں۔ میں آپ کو تھانے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ اگر آپ شرافت سے عورت واپس کر دیتے ہیں تو میں اس کے باپ اور سسر کو منوا لوں گا کہ وہ اپنی رپورٹ واپس لے لیں، اور اگر لاپتہ عورت کا سراغ میں نے خود لگایا اور یہ جرم آپ کا نکلا تو پھر قانون میں جتنی سزا لکھی ہوئی ہے وہ دلاؤں گا۔ دیکھو جی، اس لڑکے نے ہمیں کتنا ذلیل کر دیا ہے، یہ ہمارے خلاف کارروائیاں کرتا پھرتا ہے۔ مصطفیٰ کے باپ نے کہا، اس سے بہتر ہوتا کہ اس کی ماں کی موت اسے بھی دنیا سے اٹھا لے جاتی۔ تھانے میں جذباتی باتیں نہیں چلا کرتی جناب، اپنی حیثیت کو سوچیں اور اپنی عزت سچ بول کر بچائیں۔ میں نے انہیں باہر نکال کر مصطفیٰ کو بلایا اور اسے بتایا کہ اس کے دونوں بزرگ تو مان ہی نہیں رہے۔ مصطفیٰ یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ یہ ان دونوں کی بدماشی ہے۔ ایک بات بتاؤ، تم نے کہا تھا کہ تم شفیقہ کے پیچھے چلے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ مجھے پورا یقین تھا کہ شفیقہ کو میرے باپ نے غائب کروایا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ اسے میرے باپ نے اپنے مربوں پر بھیج دیا ہوگا، جہاں اسے یہ کہا جا رہا ہوگا کہ وہ میرے ساتھ تعلق توڑ لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے انہوں نے مروا ہی دیا ہو۔ مجھے جو ہی پتہ چلا کہ شفیقہ لاپتہ ہے تو میں گھر بتائے بغیر مربوں پر چلا گیا۔ میں نے مزاروں کے گھروں میں جا کر دیکھا، ادھر ادھر سے پوچھا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ کیا تمہارے باپ یا سسر کے ہاتھ میں کوئی ایسے بدماش ہیں جن سے انہوں نے شفیقہ کو اغوا کرایا ہوگا؟ اس نے مجھے 3 نام بتائے، ان میں ایک سزا یافتہ تھا، باقی 2 بھی اچھے خاصے بدماش تھے، اور وہ مصطفیٰ کے باپ سے بہت مانوس تھے، یعنی ان کی دوستی تھی۔ میں نے ان تینوں کو تھانے طلب کرنے کی سوچی، لیکن ایک اور کام کے لیے یہ تفتیش الگ رکھ دی۔ اگلے روز صبح کے 9 بجے کا وقت ہوگا کہ اس ڈرامے کے ایک اور منظر سے پردہ اٹھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اچھا سا کمنٹ کیجیے، اور اس کہانی کے دوسرے اور آخری حصے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔